अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहैसियत मुसलमान हमारा फरीज़ा क्या है? सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि जब पूरी दुनिया में ये रस्म राइज करने की कोशिश जारी है कि हर कोई जालिम के साथ हमदर्दी दिखाए और मजलूम को जालिम कहे, जब बड़े बड़े सियासतदान जालिम को जालिम कहने से डर रहे हैं और मजलूम को दहशतगर्द कहने की कवायद पे काम कर रहे हैं, एक ऐसे अंधेरे समाज में जब मजलूम की हिमायत में आवाज़ उठाने पर लोगों को जेल में बंद कर दिया जा रहा है, ऐसे माहौल में आज 31 अक्टूबर को किशनगंज के कुछ लोग जमा हो रहे हैं कि जालिम को जालिम कहने की हिम्मत रख रहे हैं, जंगी मुजरिम को मुजरिम कहने की हिम्मत रख रहे हैं, उन कातिलों को कातिल कहने की हिम्मत रख रहे हैं। यकीनन जो लोग इस आबो हवा में हक कहने की हिम्मत रखते हैं, उनकी हिमायत करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। इन जालिमों के जुल्म के बारे में हम और आप काफ़ी कुछ हर दिन सोशल मीडिया में देख रहे हैं और सभी जानते हैं कि किस तरह से अमेरिका और यूरोप दुनिया की दीगर जालिम हुक्मरानों की पुश्तपनाही से इजराइल निहत्ते लोगों, मासूम बच्चों, औरतों और बुजुर्गों पर जो जुल्म ढा रहा है, उससे हर दिन बच्चे, बूढ़े और औरतें मौत के घाट उतर रहे हैं और पूरी दुनिया के हुक्मरान खामोश नहीं है, बल्कि जालिम को और जुल्म करने के लिए बम और बारूद सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन क्या ये जुल्म पहली बार हो रहा है दोस्तों? क्या निहत्ते फलस्तीनियों, खासकर गजा के लोगों पर पहली बार जुल्म हो रहा है? जवाब है नहीं, बल्कि पिछले 70 सालों से इंसानों के भेष में ये आदमखोर फलस्तीनियों का खून पी रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया और ख़ासकर हमने उनके लिए क्या किया है? क्या हमारे मुजाहरे, हमारे एजिटेशन से वो जुल्म ख़त्म हो सकता है? जवाब है नहीं। इन मुजाहरों से हम सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि चलो कम से कम हमने जुल्म के खिलाफ हमने आवाज़ तो उठाई, अपने दिल, अपने अंदर का गुस्सा हमने तो बाहर निकाला। लेकिन एक सवाल और भी है कि हमने इससे सबक क्या सीखा है? अच्छा, हमने तब क्या उससे सबक सीखा था? आज से लगभग 25-27 साल पहले बोस्निया में जो कत्लेआम हुआ था, आपको याद है? आप जानते हैं बोस्निया के बारे में। वहां पर तकरीबन 1 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ था। 1 लाख से ज्यादा लोगों का कत्लेआम हुआ था और दसियों लाख लोगों को घर से बेघर कर दिया गया था। उससे हमने क्या सबक सीखा? हम भूल गए ना वो सारी बातें। उसी तरह तारीख के बेशुमार वाकयात हमारे साथ रूनुमा होते रहे हैं। हम उन वाकयात से कोई सबक नहीं लेते, हम कुछ भी नहीं सीखते। अपनी आने वाली नस्लों के लिए कोई लाहेमल, कोई प्लान ऑफ एक्शन हमारे पास नहीं है। जब भी हमें फुर्सत के लम्हात मिले, हम ख्वाब खरगोश में पड़े रहे। होना तो ये चाहिए था कि फुर्सत के औकात में हम तैयार होते, ताकि मुस्तकबिल में फिर हमें पसपाई का सामना करना न पड़े। हमने क्या किया? जालिमों के सफ को देखिए। वो तमाम तर इख्तलाफात को भुलाकर इलाकायत, रंग व नस्ल, ज़ात पात, मजहब व मसलक, ये तमाम तर इख्तलाफात को सिर्फ इसलिए बालाए ताक रखा हुआ है कि वो समझते हैं कि उनका टकराव, उनका मुकाबला एक ऐसी जमात से है जो कलमे शहादत की बुनियाद पर मुत्तहिद हैं। वो समझ रहे हैं कि हम शीशा पिलाई हुई दीवार हैं। वो समझते हैं कि हमारी तालीमात उनके शैतानी काम के फ़रोग के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन जब वो हमारे मुकाबले में आते हैं तो वो क्या देखते हैं? वो ये देखते हैं कि इनका जो मज़हब है और इनके जो मानने वाले हैं अब मेड इन मक्का और मेड इन मदीना वाले मज़हब पर नहीं है,
ہم نے کہیں یو پی کے 2 شہروں کے نام سے اپنے مذہب بنا لیے ہیں، تو کہیں ذات برادریوں کے نام پر ہم نے اپنا الگ خدا بنا لیا ہے۔ المختصر یہ کہ ہمارے صف کے انتشار نے ہم کو کمزور کر رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پچھلے 100 سالوں سے ہم نے ان انتشار کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ یاد رکھیے دوستو کہ جہاں بانی دنیا کو تعمیر کرنا، دنیا کو بنانا ایک مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام تب تک نہیں لے سکتا جب تک ہم اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر لیتے۔ جب کوئی قوم دنیا کے دوسرے قوموں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کو ان فرائض پر معمور نہیں کر سکتا۔ لہذا اگر ہم پھر سے اس دنیا کے کسی بھی خطے میں عزت کی زندگی اگر جینا چاہتے ہیں تو ہمیں مندرجہ ذیل کام کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ہمارا نسب العین معلوم ہونا چاہیے، ہمارا ویژن معلوم ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں ہم وہ قوم ہیں جن کا کوئی ویژن نہیں ہے، جن کا کوئی نسب العین نہیں ہے۔ ہمارا کوئی سمت ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اور اس کام کے کرنے سے اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ لہذا پوری ملت کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری ہم کو دی تھی، جو پیغام ہم کو دیا تھا، جو کام ہم کو دیا تھا، وہ کام کرنے کے لیے ہم تیار ہوں اور اپنی آنے والی نسل کو ہم اس کام کو کرنے کے لیے ترغیب دیں۔ اور وہ کام کیا تھا؟ اگر مختصراً کہیں تو حق کو غالب کرنا اور باطل کے خلاف لڑنا۔ انسانی سماج کی ترقی اسی میں اسی ایک جملہ میں آپ سمجھ جائیے کہ پوشیدہ ہے کہ انسانی سماج کی ترقی، پوری دنیا کی ترقی، تمام انسانوں کی ترقی اسی میں ہے کہ ہم حق بات کو کہیں، حق بات پر عمل کریں اور حق بات کو نافذ کریں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، ظالم کا پنجہ موڑیں۔ اسی بات میں پوری دنیا میں امن و شانتی قائم ہو سکتی ہے، تمام لوگ اسی میں خوش رہ سکتے ہیں۔ جو دوسرا کام ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ سیاسی بالیدگی، پولیٹیکل تھاٹ ہمارا جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہے۔ سیاسی بالیدگی کے بغیر، پولیٹیکل میچورٹی کے بغیر دنیا کے تغیرات، دنیا میں جو تبدیلی ہو رہی ہے، ہم اس سے ناآشنا رہتے ہیں۔ لہذا ماضی کی شان کو بحال کرنے کے لیے مسلمانوں کو اپنے بصیرت والے رہنما پیدا کرنے ہوں گے جو مثبت پازیٹو تبدیلی کے لیے خود پرستی کے بجائے سیلف سینٹرڈ نہیں ہو، وہ صرف اپنے بارے میں نہیں سوچے بلکہ ملی قیادت کے بارے میں اس کو جو ہے اس کے اندر غیرت ہو، اس کے اندر سمجھ ہو اور عوام الناس کو وہ سمجھانے میں کامیاب بھی ہو پائے۔ یہ ہونا بہت ضروری ہے، اس کی سمجھ ہونا بہت ضروری ہے۔ جو تیسرا کام ہے، پہلا کام میں نے بتایا کہ ہمارے پاس ویژن کی کمی ہے، ہم کو ویژن ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ دوسرا کام پولیٹیکل میچورٹی۔ تیسرا کام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے اس بات کے لیے کہ جب دنیا کو بہتر متبادل کے طور پر، الٹرنیٹو کے طور پر ہم رہے ہیں، ہم تب آ پائے ہیں جب دنیا نے ہمارا استقبال کیا ہے، اور ارض فلسطین جس میں بھی خلفشار ہے، وہاں پر 2 بار وہاں کی چابیاں ہمارے قبضے میں آئی ہیں اور بنا خون خرابے کے، ایک قطرہ خون نہیں بہا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں بھی، دونوں زمانے میں فلسطین کی چابیاں ہمارے پاس آئیں اور دونوں مرتبہ ایک قطرہ خون نہیں بہنے دیا۔ وجہ جانتے ہیں اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے صرف کہ یہ دونوں پیریڈ میں پوری دنیا میں جہاں بانی میں پوری دنیا کو ایک الٹرنیٹو کے طور پر ہمارا کوئی ثانی نہیں تھا، ہمارا کوئی ثانی ہی نہیں تھا، کوئی الٹرنیٹ ہی نہیں تھا دنیا میں۔
ہم نے پوری دنیا کو ایک الٹرنیٹ دیا. اس کے پیچھے وجہ یہ تھی، ہم الٹرنیٹ کیوں دے پائے، اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی اور دنیا کے تمام علوم میں ہم سب سے اونچائی پر تھے. اس لیے اگر ہم پھر دوبارہ اس دنیا میں عزت کے ساتھ لیڈرشپ کی پوزیشن میں اگر آنا چاہتے ہیں تو ہم کو سائنس، انوویشن، تحقیق، ایجادات، جس سے ہمارا رشتہ چھوٹ سا گیا ہے، ہم کو دوبارہ وہ مقام حاصل کرنا ہوگا. دوبارہ سے ہمیں جو بیت الحکمہ تھا ہمارے پاس، ہاؤس آف وزڈم، جس کی وجہ سے ہم تقریباً 800 سال تک ہم یورپ کے ایک بڑے حصے میں حکمرانی کرتے رہے. اس کی وجہ جو ہے کیا تھی؟ وہ ہاؤس آف وزڈم، یعنی کہ ہمارے پاس لائبریریز ہوتی تھی، ہم پڑھتے تھے، ہم ریسرچ کرتے تھے. ہمارے پاس وہ نہیں ہے. تو دوبارہ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس پھر ہاؤس آف وزڈم کی ضرورت ہے. ہمیں لائبریریز کی ضرورت ہے، ہمیں انوویشن کی ضرورت ہے. تبھی ہم دوبارہ وہ مقام قائم کر سکتے ہیں. ہم کو یونیورسٹیز بنانی ہوں گی، ہم کو لائبریریز قائم کرنے ہوں گے، ہمیں ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم کرنے ہوں گے، اور دنیا کی پریشانیوں کو حل کرنے میں اپنا رول ادا کرنا ہوگا. آج جو دنیا پریشان ہے، دنیا میں بے شمار بیماریاں ہیں جس کا کوئی علاج نہیں نکلا ہے. ابھی لاکھوں لوگ بیماریوں میں پریشان ہیں، ان کا کوئی علاج اب تک نہیں ہو پایا ہے. ہمارا رول ان بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. دنیا کے لوگ، دنیا کی دوسری قوموں کو دیکھیے. آپ نوبل پرائز کی جو لسٹ ہے، اس لسٹ کو آپ دیکھ لیجئے. آپ کتنے لوگوں کے بعد آپ کا کتنا شیئر ہے اس میں؟ آپ نہیں کے برابر میں، آپ ہیں ہی نہیں. آپ فل سٹاپ نہیں ہو وہاں پہ، فل سٹاپ کے برابر آپ کے اوقات نہیں ہے. تو جب تک ہم اور آپ پوری دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے، تب تک جو ہے ہم عزت حاصل نہیں کر سکتے. یاد رکھیے کہ جب اچھے لوگوں کے ہاتھ میں سائنسی علم ہوتا ہے تو پھر وہ علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور جب شیطانوں کے پاس علم ہوتا ہے تو پھر اس علم سے وہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. اس لیے علم بھی حاصل کرنا ہے اور آپ کو ایک اچھا انسان بھی بننا ہے. صرف علم حاصل کر لینے سے ہم دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. اس لیے علم کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بھی بننا ہمارے لیے ضروری ہے. اب آئیے ایک جو ایک چوتھا ایشو ہے ہمارے پاس، جو سب سے امپورٹنٹ، وہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ، وہ یہ کہ مذہبی مقامات کا استعمال، جو ہمارے پاس ریلیجس سینٹرز ہیں، اس کا استعمال ہم کیسے کر رہے ہیں. ہمیں یہ بنیادی فرق تو معلوم ہے کہ ہم مسجدوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں. ہم جو ہے مسجدوں کی عبادت کرنے نہیں جاتے، بلکہ مسجد میں عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں. مسجد میں عبادت ہم اس کریٹر کی کرتے جنہوں نے اس پوری سرشٹی، پوری دنیا کو بنایا ہے. یہ چاند، یہ تارے، یہ آسمان، یہ تمام چیزیں انسانوں کے لیے بنائی ہیں. ہم اس کی پوجا کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو یہ فرق ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد کی عبادت نہیں ہے، مسجد میں عبادت ہے. جب مسجد میں عبادت ہے تو پھر عبادت کیا ہے؟ عبادت دو طرح کا ہے، ہم تمام لوگوں کو جانتے ہیں. ایک تو اللہ کی عبادت، ایشور کی عبادت، گاڈ کی، یا جس کو آپ جو اپنی زبان میں کہتے ہو. اور دوسری جو عبادت ہے وہ یہ کہ اس آلمائٹی گاڈ کے بنائے ہوئے مخلوق کے لیے زندگی کو بہتر کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی پریشانیوں کو حل کرنا. اب مسجد جو ہے، ہمارے پاس اتنا زبردست انفراسٹرکچر ہے، اور ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ مسجد میں ہم نے ہمیشہ سے مسجد کو ہم نے دونوں عبادت کے لیے استعمال کیا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے بھی اور مخلوق کی بھلائی کے لیے بھی. تو مسجد میں ہم
کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی ہمارے پاس 99% جو مساجد ہیں اس میں صرف اور صرف جو ہے ہم نماز پڑھنے کا کام لیتے ہیں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ اتنے بڑے انفراسٹرکچر میں ہم کو پھر ذرا سا پیچھے جانا پڑے گا کہ پچھلے دنوں میں مسجدوں کا استعمال کیسے ہوتا تھا، جب آپ کی پوزیشن جہاں بانی میں سب سے زیادہ آپ کا رول تھا، اس وقت مسجدوں کا استعمال کیسے ہوتا تھا، مسجد کو کس طرح سے لوگ دوسرے کاموں میں استعمال کر سکتے تھے۔ تو اگر ہم لوگ آج کے دن میں مسجدوں کا استعمال مسجد اسکول، مسجد کلینک، مسجد لیبورٹری، مسجد لائبریری، مسجد فارمیسی، مسجد ٹریننگ سینٹر اور اس طرح کے دیگر کاموں میں اگر کریں گے تو مسجد کا جو ایک کنسیپٹ ہے یا مسجد کو لے کر کے عام لوگوں کا، خاص کر کے برادران وطن کا جو ایک پرسیوڈ نوشن ہے، اس نوشن کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ مسجد جو ہے ایک کمیونٹی سینٹر ہے، اس کمیونٹی سینٹر میں انسانوں کی بھلائی کی بات ہوتی ہے، صرف زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کی باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ بتانا، یہ ماننا اور اس پر عمل کرنا ہم تمام لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ پانچواں جو کام ہے کہ مذہبی رہنما کا رول۔ ہمارے مذہبی رہنما بہت ہی امپورٹنٹ فیگرز ہیں ہماری سوسائٹی کے، اس کے بغیر جو ہے ہم اپنے مذہب کو صحیح سے نہیں جان سکتے۔ اس لیے لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ ہمارے مذہبی رہنماؤں کا جو رول ہے، زندگی کے دوسرے جو معاملات ہیں ہم نے وہاں پہ اپنے مذہبی رہنماؤں کی انٹری بند کر رکھی ہے۔ ہم نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو صرف ان کے لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ صرف آپ صرف مسجدوں میں اور جلسوں میں رہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مذہبی رہنما ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہ تب ہوگا جب ہمارے مذہبی رہنماؤں اور مذہبی انسٹیٹیوشنز میں زندگی کے دوسرے علوم سے ان کو جو ہے تضیع کیا جائے گا، ان علوم سے جس سے جو ہے وہ دوسرے زندگی کے شعبوں میں بہت ہی آسانی سے کھپ سکتے ہیں، رچ سکتے ہیں۔ مذہبی بدنصیبی سے ہمارے مذہبی اداروں سے نکلنے والے فارغین کا استعمال ہم صحیح سے نہیں کر پا رہے ہیں۔ سماج میں انتشار کو کم کرنے کے لیے ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر انہیں کنٹمپرری علوم سے تضیع کیا جائے اور روزگار کے لیے یہ توانائی صرف اور صرف دینی مراکز پر انحصار نہ کرے، تبھی ان کے آداب اور ان کے اخلاق سے ہمارا پورا سماج فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ مدرسہ کے فارغین کو دنیا کے تمام شعبوں میں پہنچانے کے لیے راہ ہموار کی جائے، تبھی اس توانائی کا استعمال احیاء ملت کے لیے ہو سکتا ہے، ورنہ یہ توانائی نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ دنیا کے معاملات ہوں یا گھریلو کام، کوئی بھی کام صرف جذبات سے حل نہیں ہو سکتے، جذباتی نعروں سے حل نہیں ہو سکتے۔ تبدیلی لانے کے لیے مسلسل جد و جہد کی ضرورت پڑتی ہے، مسلسل جد و جہد، اور مسلسل جد و جہد کے لیے پرامن فضا کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ہندوستان میں دیکھیں وقتاً فوقتاً کچھ تنظیمیں جو آپ کو الجھا کے رکھتی ہیں یا الجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ آپ پیسفل انوائرمنٹ میں نہیں رہ پائیں، آپ شانتی سے نہیں رہ پائیں، وہ اس وجہ سے کیا تاکہ آپ کسی کنسٹرکٹیو کام کی طرف اپنے وقت کو نہیں لگائیں، آپ پریشان رہیں۔ لیکن ان تمام تر ناگہانی صورتحال میں اگر آپ سیمانچل کا علاقہ دیکھیں تو یہ تو پورا پیسفل ہے۔ پھر
इस पीसफुल इन्वायरमेंट को हमने तरक्की की कोई ऐसी निशानी हमारे पास नहीं है जिनको देखकर हम ये कह सकें कि हमारा फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, हमारा मुस्तकबिल काफ़ी अच्छा है। ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन मुल्क के बहुत सारे इलाकों की तरह सीमांचल तो पुरसुकून है। हमने अपने सुकून के लम्हात का इस्तेमाल अपनी नस्लों के मेमार के लिए नहीं किया है। यही वजह है कि पूरे सीमांचल में हमारे पास स्कूल की कमी है, कॉलेज की कमी है, रिसर्च सेंटर, लाइब्रेरी कुछ भी नहीं है। यानी तरक्की की कोई ऐसी निशानी नहीं है जिसको देखकर हम मुतमईन हो सकते हैं। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि तारीख से हम लोग सबक सीखें। तारीख सिर्फ पुरानी कहानी और किस्सा नहीं बल्कि फ्यूचर का, मुस्तकबिल का नक्शा है। जो लोग तारीख से सीखते हैं वही मुस्तकबिल में अपनी नस्लों के लिए एक अच्छी ज़िंदगी छोड़ के जाते हैं, वर नहीं तो फिर आने वाली नस्ल भी एहतजाज करेंगी, रोड पे उतरेंगी, अपने गम व गुस्से के इजहार के लिए वही सहारा लेंगी जिसका सहारा हम लेते हैं। शायद कि ऐसा नहीं हो, ये तब नहीं होगा जब हम आज होश का नाखून लेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बातें कुछ सोचने के लिए, कुछ गौर करने के लिए मजबूर करें। थैंक यू वेरी मच।